आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम गोरखधंधा देखने वालों को, अब्रार कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले सियासतदान फिर और लोग आए, लेकिन आज से जो आगाज़ हो रहा है वो एक मुख्तलिफ पहलू है। वो ऐसे है कि सबसे पहले कहते हैं कि जो दरसगाह होती है वो माँ होती है, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, फिर माशरा होता है, सोसाइटी के बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं। अल्लाह करे जो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपको तरबियत करती है, आपको सिखाती है चीज़ें, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बाकी मामलात कैसे होते हैं। लेकिन जो दुनिया के अंदर तरक्की होती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, सोसाइटी के अंदर तब्दीलियां आती हैं, लोगों के रवैये बदलते हैं, जॉब्स के अंदर तब्दीली आती हैं। इस बदलते हुए माहौल के साथ इस पूरी दुनिया, ये जो गोरखधंधा है, उस गोरखधंधा के अंदर आपको वालदा के साथ, दोस्तों के साथ, माशरे के साथ, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाज़ लोग ऐसे आपके लिए ज़रूरतमंद होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जिनको हम अपनी ज़ुबान में आजकल एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि ट्रेनर, तरबियत करने वाला। तो मैं ये सोच रहा था कि इस दौर में भी बेशुमार लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं एक सहाफ़ी हूँ या अपने आप को एंकर कहता हूँ, तो शायद मुझे भी, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली मुझे भी तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन प्रोफेशंस के अंदर आपको नौकरी लेने में, आपको किसी के सामने बैठने में, बात करने में, एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो शुबाजात हैं, वहाँ पे किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उस असूल के लिए, उस मकसद के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एक पेशा है, एक शुबा बन चुका, एक प्रोफेशन बन चुका, जिसको कहते हैं ट्रेनर। बेशुमार नाम है, लेकिन उन तमाम नामों में से एक नाम जो मेरे सामने मौजूद है, कैसर ए राजा इनका नाम है। आप यकीनन इनको जानते होंगे। ये बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी जो है बरतानिया की, एक उसमें एज ए लेक्चरर भी हैं। उसके अलावा 120 ममालिक से ज़ायद जो कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तुलबा हैं, उनको ये एजुकेट कर चुके हैं। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। हम देखते ये हैं कि ये कैसर ए राजा जो ट्रेनर बने या बनाए गए, ये कैसे लोगों की तरबियत करते हैं। और मेरे अंदर इनके सामने बात करते हुए अगर कोई इनको खामी नज़र आती है तो क्या ये मेरी भी तरबियत कर सकते हैं? क्या एक ट्रेनर, एक मुसलमान ट्रेनर जो है वो क्या सिर्फ आम फहम में लोगों की तालीम, बाकी चीज़ों के ऊपर तरबियत दे सकता है, या एक मुसलमान होते हुए दूसरे मुसलमान को भी ट्रेनिंग दे सकता है? ये दीन का काम भी कर सकते हैं या सिर्फ दुनियादारी? या क्या ट्रेनिंग देना एक शुबा है, एक पेशा है, रोज़गार का ज़रिया है पैसे कमाने का, या ये खिदमत खल्क, या दूसरी जानिब ये सदका जारिया भी है? ये डिपेंड करता है इंसान की सोच, नीयत, उसकी कौल और फेल के ऊपर। तो मेरी मुराद कैसर ए राजा आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आज दोस्ती पीछे और पहले बात होगी प्रोफेशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, आपसे मिलके तो जो पहले तबीयत अच्छी थी वो और अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी हो गई। कैसर साहब, मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा तारफ़ करवाया है, इसके अलावा भी आपके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ? जब वो अच्छी बात है जो आप कहना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स वो ज़रूर कहिए। देखिए, जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है उसकी एक्सपेंशन तो वो एक कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहती है। तो मेरी भी उस तरह से वो उस बेसिस पे जारी है। यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, अगरचे मैं अब मैं उस शोबे से मैं पुल आउट कर रहा हूँ, इसलिए कि अब बाकी जो मेरे काम हैं ये आपस में वो टाइम वाइज क्लैशेस होते रहते हैं। सो उसके तो मैं अब ऑन द वे आउट हूँ। बाकी उसके अलावा ट्रेनिंग है, सेल्स के कोर्सेज़ हैं, लाइफ कोच प्रोफेशनली मैं हूँ, मैं टीच भी करता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है कि पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग्स होती थी वो आम आवाम की होती थी, या वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। अभी नाइजीरिया का जो FIRS जो उनका फेडरल रेवेन्यू है टैक्सेशन का, उसकी भी ट्रेनिंग हुई है। अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह केनिया के साथ काम करना है। सो इट्स गेटिंग बेटर। अल्लाह का जितना शुक्र मैं अदा करूँ बेशक। कम है। 3 लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, आम, ख़ास और इंटरनेशनल, और बीच में कहा ट्रेनिंग। पहले इंसान आम होता है फिर ख़ास बन जाता है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, मेरा अपना ये कहना है कि रब के दरबार में वही अहमियत पाता है जिस पे ये राज अयां हो जाता है कि रब के दरबार में उसकी कोई अहमियत नहीं है। ख़ास, एब्सोल्युटली। देखिए, ख़ास इंसान वही होता है जिसे ये गलत फहमी, और उसकी खसूसियत क्या होती है, वो यही होती है कि हर आदमी ही ख़ुद को ख़ास समझ रहा होता है। देखें, खसूसियत हम जो कहते हैं कि आवाम से जो ख़ास होता है, उसका क्या मतलब है कि वो आम लोगों की तरह नहीं है, वो उनसे हट के है। तो जब सभी ख़ुद को ख़ास समझें तो फिर ख़ास तो कोई भी नहीं है। उनमें से तो ख़ास वही होगा जो ख़ुद को आम समझेगा, और इसी चीज़ में अल्लाह ताला फिर उसको और अता करता है, और फिर वो खूब से खूब तरक्की उसकी जो जुस्तजू है वो जारी रहती है। बेशक। अच्छा, आप अपने आप को ट्रेनर क्यों कहते हैं? बखुदा मैं नहीं कहता, इस सेंस में कम से कम नहीं कहता जिस सेंस में लोग मुझे कहते हैं। इसलिए कि
یہ مختلف شعبے ہیں. لائف کوچنگ ایک چیز ہے, موٹیویشن اسپیکنگ وہ ایک اور چیز ہے, ٹریننگ ایک اور چیز ہے, ٹیچر ایک اور چیز ہے. یہ مختلف ڈسپلنس ہیں. آپ ہیں کیا ان سب میں سے؟ میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں, چونکہ آپ سب کچھ ہیں. میں سب کچھ ہوں, لیکن ایک وقت میں ایک ہوں. کچھ ڈسپلنس ہیں اوور لیپ کرتے ہیں. لیکن میں آج ٹریننگ کی ایز اے ٹرینر آپ سے بات کروں. ضرور, بالکل. ایز اے ٹرینر میں ٹرینر ہوں اس لیے کہ میں کوالیفائڈ بھی ہوں, اللہ نے مجھے ایکسپیرینس بھی دیا ہوا ہے. میں یو کے کی دنیا کی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کام میں نے کیا, ٹریننگ میں نے دی, اب بھی میں دیتا ہوں. جیسے آپ نے میرے جو انٹروڈکشن ہے اس میں فرمایا کہ دنیا کے جو اتنے ملک ہیں جہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور اس میں سے صرف اسٹوڈنٹس وہ نہیں ہیں جو ٹریننگ کر کے وہ اپنے ان شعبوں میں چلے گئے جس کے لیے انہوں نے ٹریننگ لی تھی, بلکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ میرے تیار کیے ہوئے ٹرینر ایز اے ٹرینر ہی کام کر رہے ہیں. اچھا, جیسے BMW ہے فار ایگزامپل, یا NHS. تو ہم تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں؟ آف کورس, کیوں نہیں. اچھا, ٹرینر کا کام کیا ہے؟ دیکھیں, ٹرینر کا کام ہے جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے یا اس کو ڈلیور کرے یا اس کے قریب ترین لے کے جائے. دیکھیں, انفارمیشن ڈلیوری اور ٹریننگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی انالوجی آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر آپ نے سوئمنگ سیکھنی ہے تو میں آپ کو 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں پانی کے ٹیمپریچر کے بارے میں, ہائٹ کے بارے میں, انسان پانی کے نیچے کتنی دیر سانس لے سکتا ہے. اس میں سے کچھ بھی ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک, یہ سب انفارمیشن ڈلیوری ہے, کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹریننگ اس وقت ہوگی جب ہم پانی میں چھلانگ لگائیں گے, تو اس کے بعد ٹریننگ کا آغاز ہوگا. آپ تیر سکتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کچھ ڈسپلنز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ پریکٹیکل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کا تعلق ہی ہوتا ہے, یعنی جو پریکٹیکل ان کی اپلیکیشن کا عنصر کم ہوتا ہے, تھیوریٹیکل زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ فلسفہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو ٹریننگ کے آسپیکٹ ہیں, اب فلسفہ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز تو ہے نہیں کہ جو آپ پریکٹیکلی کریں گے, تو اس کے لیے تو آپ تھیوریٹیکلی جو ریل میں اس کے اندر ہی رہیں گے. کچھ انٹلیکچوئل کورسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ تھیوری کی حد تک ہی آپ ان میں ٹرین کر سکتے ہیں, لیکن آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرینر وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل آسپیکٹ کو انووک کرے یا اس کے قریب لوگوں کو لے کے جائے. اچھا, ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے تھرڈ پرسن کی بات کریں, ایسے ہی تھرڈ پرسن ہمارے ساتھ فیل کریں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. شور. مجھے پتا ہے کہ آپ نے چشمے پہنے ہوئے ہیں, یہ حقیقت ہے, ایبسلیوٹلی نظر آ رہے ہیں. وہ جو تھرڈ پرسن بیٹھا ہے, یہ ٹرینر کا آپ سے امتحان ہے, ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کیسر صاحب نے چشمے نہیں پہنے ہوئے, اس کو کیسے آپ کنونس کریں گے کہ یہ واقعی چشمے جو میں نے پہنے ہوئے ان کو چشمہ ہی کہتے ہیں؟ شور. دیکھیں, ٹرینر کو سب سے پہلے جو غلط فہمی اپنی دور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو کنونس کر سکتا ہے. اس کا کام ہے ٹریننگ دینا. دیکھیں, کیا وجہ ہے کہ ٹریننگ کو ایک لمحے کے لیے اگر ہم سائڈ پہ رکھیں, ایک ٹپیکل کلاس کی ایگزامپل ہم لیں. ایک ٹیچر ہے, سبھی کو ایک طریقے سے انفارمیشن دے رہا ہے, لیکن کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے نمبر لے لیتے ہیں, کوئی نہیں لیتے. اب جو ٹیچر ہے وہ تو ایگزیکٹ کتاب بھی سب کے لیے وہی ہے, ٹیچنگ بھی سب کے لیے وہی ہے, کمرہ بھی وہی ہے. یعنی کچھ لوگ کنونسڈ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کنونسڈ نہیں ہوتے. اور یہ کنونسنگ کا کام ہے نا, ٹرینر کو تو کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے. یہ تو انبیاء کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو مسلمان کرنا. اس کے پیچھے شعور اور لاشعوری کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں, آپ شعور تو اللہ کی ذات دیتی ہے, شعور تو اللہ کے ساتھ دیتے ہیں, کہ اللہ نے اس دنیا میں جو ایک بڑا خاصہ ہے انسان کو جو دیا ہے وہ اختیار کا دیا ہوا ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ مانے, اس کی مرضی ہے نہ مانے. تو ٹرینر کا بھی یہ کام, ٹرینر تو میں نے کہا نا کہ اس کو تو غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے. جو ٹریننگ کسی بھی طرح کی ٹریننگ ہو جو اس کا معیار ہے, انبیاء ہیں, ایون ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو بھی ٹریننگ کہا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی کہا جا سکتا ہے. اچھا, وہ جو تیسرا بندہ کہہ رہا تھا یہ اینک نہیں ہے, اس کا مطلب اس بات کا تعلق جو ہے وہ شعور کے ساتھ ہے. دیکھیں, اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ اینک تو ہے, وہ کنونس نہیں ہونا چاہتا, تو میں جتنا مرضی زور لگا دوں کچھ نہیں ہو سکتا. انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ون کین ٹیک اے ہارس ٹو سورس آف واٹر بٹ ون کانٹ میک دا ہارس ڈرنک اٹ. آپ گھوڑے کو پانی تک لے کے جا سکتے ہیں, زبردستی پلا نہیں سکتے. یہ گھوڑے نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو ٹرینر کی اس کو کوئی غلط فہمی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے سب کو بالکل. اور دیکھیں, کسی بھی کلاس میں آپ کے پاس یا کورس ہے کوئی, فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر 100 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, جو ٹرینر اس طرح سے بات کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اراؤنڈ 60% لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ بڑا اچھا ٹرینر ہے. یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ 100% مجھے ایگزیکٹلی ویسے ہی سمجھ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ٹرینر انسان ہوتا ہے, اس کے اندر یہ جینز
یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں یا یہ بڑھنا پڑتا ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ ان میں سے کیا ہیں؟ آئی لائک ٹو تھنک کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہوا تھا. میں اپنے بارے میں تو جو مرضی باتیں کہوں ہر انسان کہہ سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھیں 2003 میں نے پہلا ٹریننگ کوالیفیکیشن میں نے اپنی زندگی کی میں نے حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں ٹرینر تھا. میں پارٹ ٹائم یہاں یو کے میں ہی بارن فیلڈ کالج، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، وہاں پہ میں ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا. تو ساتھ ساتھ مجھے انہوں نے چھوٹا سا ایک ٹیم لیڈر کا جاب دے دیا. میں نے ٹریننگ جو ہے وہ ساتھ ایک کوالیفیکیشن کی، تو مجھے انہوں نے وہاں پہ ٹرینر بنا دیا. اس کے بعد پھر زندگی میں اپس ڈاؤنز آتے رہے، لیکن 2009 سے تو میں کام مسلسل کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ مختلف ڈسپلنز میں ٹریننگ دیتے ہیں تو آپ اتنے عرصے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے اور آپ کی اپنے سیکھنے کی طلب ختم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو پھر آپ ٹرینر بنے یا بنائے گی؟ مجھے تو میرے رب نے بہت ہی زندگی میں میری پریکٹیکل ٹریننگ کرا کے مجھے بتایا کہ تم ٹرینر ہو. ایک ٹرینر کے اندر 3 خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ سب ہائپوتھیٹیکل باتیں ہوتی ہیں کہ 5. آپ پھر بھی بتائیں. دیکھیں آپ کس فیلڈ میں ہیں. اس کی پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے. اگین سبجیکٹو. اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بھی سبجیکٹو. اس کا دیکھنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی سبجیکٹو. اس کے پاس الفاظ کا خزانہ ہونا چاہیے. وہ بھی سبجیکٹو چیز ہے. اگر ان میں سے 1-2 چیزیں بھی کم ہوں تو پھر ان میں سے ایک بھی نہ ہو، ایون دین اٹس ناٹ اے پرابلم. دیکھیں دنیا کے اس زمانے کی اگر ہم بات کریں، جو انسپریشنل باتیں ہیں ان کی اگر ہم مثال لیں تو اسٹیون ہاکنگز، اور میرے بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ، لیکن بہرحال ایک پرومیننٹ فگر تو ہیں. ان کی آواز بھی نہیں تھی، ان کی لکس بھی نہیں تھیں، وہ تو آرٹیفیشلی بات کیا کرتے تھے، آنکھ کی جنبش سے بات کیا کرتے تھے، کتنے ان کو زندگی میں مسئلے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کی انسپریشن رہے ہیں. سو ٹرینر کا جو ہے وہ، اور میں صرف ویسے ٹرینر اور انسپریشن اور موٹیویشن اسپیکنگ یہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن جس چیز کی انہوں نے ٹریننگ دی میں صرف ان کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، نہ پرسنالٹی وہ ایسی تھی کہ جاذب نظر ہوتی. آواز کی تو میں نے میڈیکلی بتا دیا کہ ان کے پاس وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ میں اور باقی ٹرینرز میں فرق کیا ہے؟ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اسپیسیفائی کرنا ہوگا اس کویسچن کو. اگر کوئی ٹرینر یہ کہتا ہے کہ آپ درخت پہ چڑھ جائیں پھر نیچے اتر کے آ جائیں، ٹریننگ دے رہا ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ بھی ایسی ٹریننگ دیتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں اب گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے آپ نے. یس مجھے بھی یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے جب کبھی کوئی ہمدرد کلپ بھیجتا ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ درخت پہ چڑھیں اور دریاؤں میں چھلانگیں ماریں اور وہ کریں. یہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں صرف وہ کلپ ہی دیکھتا ہوں، کلپ دیکھ کے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فور گراؤنڈ کیا تھا، پتہ نہیں پہلے کیا ہوا بعد. لیکن یہ ٹریننگ کا حصہ ہو سکتا ہے. اٹ از اے پاسبلٹی. اگر کوئی فزیکل آسپیکٹ ہے اس ٹریننگ میں تو اٹ از اے پاسبلٹی، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میں کبھی کبھی فار ایگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے اور آپ درختوں پہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، دیکھیں یہاں سے مجھے تھوڑا سا میرا کنسرن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی کا بڑا حصہ پاکستان سے باہر گزارا اور ٹریننگز باہر دیں. اب جب میں پاکستان میں ٹریننگ کا پیراڈائم دیکھتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے. خدا نہ خواستہ کہ کسی ایک انسان کا کوئی نقصان ہوا، اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، اس کی جان چلی گئی، ایسی حرکات تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، تو یہ پورے کا پورا سیکٹر بدنام ہو جائے گا، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. آئی ہوپ کہ وہاں پہ ابھی بھی تو بدنام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی بدنام ہو رہا ہے، وہ اپنے جو اس کا مزاح کا پہلو ہے، جو مسخہ خیزی نظر آتی ہے اس حوالے سے. لیکن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا اگر کوئی ایشو، دیکھیں آئی جینوئنلی ہوپ کہ وہاں پہ کوئی ایمبولینس کا بات ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی نہیں ہے، بات طنز مزاج اور رویوں کی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو ٹریننگ دے رہا ہے یا دینا چاہتا ہے وہ ٹرینر ہو سکتا ہے؟ ان تھیوری تو یس ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو آگے سوال پوچھا تھا کہ 3 یا کون ایسی خصوصیات ہونی چاہیے، تو میں نے کہا تھا کہ سب ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں، لیکن اس کے کور میں کہ ایک چیز ہر ٹرینر کے اندر ہونی چاہیے، باقی 5 ہوں 7 ہوں اس کی جتنی مرضی ہوں. انٹیگریٹی ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اور انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر کے جو اصول ہیں انکنسسٹنٹلی آپ ان کو زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اپلائی کریں، اسے کہتے ہیں انٹیگریٹی. میں نے اگر دنیا کو تعلیم دینی ہے تو سب سے پہلا تقاضا مجھ سے یہ کیا جائے گا کہ میں علم حاصل کروں. میں نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ تم درخت کے اوپر چڑھ کے نیچے آؤ گے تو تمہیں لیڈرشپ کی اسکل آ جائے گی، دین آئی ہیو ٹو پروو دیٹ ٹو ادر پیپل کہ میں یہ کروں. میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا تو میں کیسے پھر یہ ایک اسٹیج شو میں اسے کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ ٹریننگ نہیں ہو سکتی. ٹریننگ کا تعلق اخلاقیات سے ہے، رویوں سے ہے، کس چیز کے ساتھ ہے؟ اخلاقیات یا حالات کے ساتھ ہے؟ دیکھیں اخلاقیات کا تعلق تو
ویری مچ بالکل جو ٹریننگ کی کور ہے اس میں اگر اخلاقیات نہیں ہے تو پھر فساد ہی ہے سب کچھ. اگر میں ایک بد اخلاق انسان ہوں تو آپ میرا اخلاق اچھا کر سکتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے؟ دیکھیے بات پھر وہی آ جائے گی کہ ٹریننگ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں. ایک آدمی ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ مکینک بڑا اچھا ہے اور مکینک لوگوں کو بنا بڑا اچھا سکتا ہے, تو اس کی پھر یہ اخلاقی اقدار نہیں دیکھی جائیں گی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ کرنی چاہیے, اس میں سے میں کسی بھی چیز کا میں مخالف نہیں ہوں, لیکن ہر ٹریننگ کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں. اب اس آدمی کی اخلاقیات کیسی دیکھی جائے گی کہ اگر اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 9 بجے کا کہا ہے تو یہ خود 9 بجے آیا یا نہیں آیا, اگر نہیں آ سکا تو اس نے معذرت کی یا نہیں کی, اس نے میک اپ کیا یا نہیں کیا, اس نے اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ تو نہیں لگا کے رکھا کہ سارا دن میرے لیے چائے لے کے آتے رہو ٹریننگ کے نام پہ, بس یہی ان سے میں کراتا رہوں. اس کی پھر اخلاقیات یہ ہوگی کہ پھر جو کام اس نے کرنا ہے وہ کرے, جو ٹریننگ اس نے دینی ہے وہ دے. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اخلاقیات تو کور ہے ٹریننگ میں, جو بھی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے اپنے ایتھکس ہیں وہ تو آپ کو اپلائی بالکل. اچھا فرض کریں میں ابھی ایک ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں, سما ٹیلی ویژن کے ساتھ, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہے, میں BBC اردو کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, شور آپ مجھے ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں؟ ایبسلیوٹلی, کیوں نہیں, ٹھیک. آپ دیکھیں میرا ایز اے ٹرینر یہاں پہ میرا ایز اے لائف کوچ اور ٹرینر دونوں چیزیں جو ہے وہ کنورج ہو جائیں گی. میں آپ کو انوائٹ کروں گا, سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ BBC اردو کیوں, CNN کیوں نہیں, فوکس کیوں نہیں. آپ اگر ایک اسپیسیفکلی ایک انٹرنیشنل چینل کا ایک سب جو ڈویژن ہے اس کو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو ریزن ہونے چاہیے. آپ کو ریزن چاہیے, میرا کام ہے آپ کو اس ریزن تک پہنچاؤں. لائف کوچ کے بارے میں میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ لائف کوچ صرف یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, ان کی اپنی ذات تک. وہ حالات پیدا کرتا ہے یا حالات کو بدل کے دیتا ہے؟ وہ صرف دھند ختم کرتا ہے. آپ کے سامنے سلوشن ہو سکتا ہے لیکن دھند اتنی ہے حالات کی, دھند اتنی ہے ہماری عادتوں کی, دھند اتنی ہے سوسائٹی کی کہ ہمیں سامنے پڑا وہ سلوشن بھی نظر نہیں آ رہا, تو ہم وہ خود کو لوک سمجھتے ہیں. یہاں پہ جو ٹرینر اسٹروک لائف کوچ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس دھند کو ختم کر دے. آپ کے اندر پورے کا پورا, دیکھیں اللہ نے آپ کو کوئی ایسا مسئلہ دیا ہی نہیں ہے جس کا حل آپ کو نہ دیا ہوا ہو, سوائے ان مسائل. لیکن ہر شخص باصلاحیت تو نہیں ہے نا. ہر شخص باصلاحیت ہے. میں NLP پریکٹیشنر ہوں اور NLP کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی ہی صلاحیت سے بھرا ہوا ہے. تو پھر میں جو یہاں بیٹھوں شاید مجھے نہیں یہاں پہ ہونا چاہیے, یا شاید اس سے بھی آگے ہونا چاہیے. میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو دیہڑی لگانے والا ہے. ایبسلیوٹلی. اور وہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کسی چینل کا. وہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ یہ تو اب اس انسان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ٹریننگ ملے وہ یہاں تک آ سکتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک ٹرم اپنی ڈیفائن کرنی پڑے گی, اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, اور آپ بھی چونکہ پاکستانی جو ٹریننگ کا پیراڈائم ہے اس سے متاثر ہیں شاید اس لیے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیے ٹریننگ, ٹیچنگ, یہ لائف کوچنگ, یہ سب علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اس آدمی کو یہااں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے اس کو چاہیے موٹیویشن, ٹریننگ نہیں. ٹریننگ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ جو اوپن سیشن دے رہا ہے ہمارے نزدیک وہ ٹرینر ہی ہوتا ہے, وہ لائف کوچنگ بھی کر سکتا ہے. لائف کوچنگ از ڈفرینٹ سبجیکٹ. وہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہو سکتا ہے, اور موٹیویشن اسپیکر کو ہم ٹرینر سمجھتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, میں چاہوں گا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں. دیکھیں آپ مثال کے طور پہ دریا ہے اور دریا کے اس کنارے پہ ہیں, دریا کے دوسرے کنارے پہ آپ کے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو تیراکی نہیں آتی. اب یہ ایک ایشو ہو گیا, ٹھیک ہے. میں آ کے ایک غضب کی موٹیویشن اسپیچ دے سکتا ہوں تاکہ میں دریا کو عبور کر کے جاؤں. دس از ویئر وی آر رانگ. میں غضب کی تقریر آپ کو میں کر کے دے سکتا ہوں, اٹھیں کھانا آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا, آپ ہمت کریں گے تو کچھ ہوگا. اب آپ نے بڑا بز فیل کیا, سارا کچھ کیا, لیکن میری اس گرم تقریر سے آپ میں تیراکی کی اسکل تو نہیں آ گئی. نہیں, ایک پیشن ہے نا, مجھے کرنا چاہیے. اب آپ کو ٹریننگ چاہیے, اب چاہیے. تو ٹریننگ ایک بڑی اسپیسیفک فیلڈ ہوتی ہے. وہ کس چیز کی ٹریننگ آپ کو دے رہا ہے, وہ ہیلتھ, وہ میڈیکل کی ہے, وہ انجینئرنگ کی ہے, وہ کس چیز کی ہے. یعنی موٹیویشنل اسپیکر کا اپنا بڑا اچھا کام ہوتا ہے, اور جس آپ کیا بات کر رہے ہیں نا, ان کا کام یہ ہے کہ وہ موٹیویشن کہیں سے لے. اور ہم موٹیویشن لائف کوچنگ میں ہمارا ایک محاورہ ہے کہ اگر اپنے میں موٹیویشن نہیں نا تو کسی کی لے لو. مثال کے طور پہ کسی کی کامیابی کو دیکھو. ٹھیک ہو گیا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے, پریکٹیکل کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہے. اس کام کے حوالے تک بالکل ہے,
میں ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں تعلیم کو کبھی ڈمین نہیں کروں گا، لیکن میں اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلاؤں گا کہ تعلیم اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اس سے آپ کا ٹیلنٹ چھپ نہیں سکتا۔ اچھا، دیکھیں مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو اس کے باوجود آپ کی صلاحیتیں استعمال میں آ سکتی ہیں۔ جو میں نے 2 نام لیے ہیں، میں آپ چاہیں تو میں کچھ اور نام شامل کر لوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیز کے ڈراپ آؤٹس ہیں، نکالے ہوئے ہیں، اچھا، اور آج یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان پہ تھیسز لکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اس کی ڈگری کے حساب سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ اگین میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ ایجوکیشن کی اہمیت کم ہو جائے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایجوکیشن، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی کہوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں کہ یونیورسٹی جا سکیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اب دیکھیں علامہ اقبال ہے مثال کے طور پہ، ان پہ تو ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، اور جس چیز پہ ہوتی ہیں اقبال کے پاس خود اس چیز کی ڈگری نہیں تھی۔ ارسطو نے کون سی ڈگری کی ہوئی تھی؟ ارسطو پہ تو ڈگریاں کرتے ہیں لوگ۔ میں نے زکربرگ کا نام لیا، بل گیٹس کا نام لیا، کتنے اور ایسے لوگ ہیں جو کوئی ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، یعنی لیکن یہ تو ان نہیں کے کہ اوپر بالکل ڈگری نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں، کوئی ڈگری کی صورت میں کرتا ہے، کوئی کس طرح سے کرتا ہے، کوئی کس طرح سے کرتا ہے، ڈاکومنٹریز بنتی ہیں۔ تو تعلیم ضرور ہونی چاہیے، لیکن تعلیم کا یہ فارمل جو ایجوکیشن ہے، اس کا نہ ہونا وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے علاوہ بھی سیکھتا ہے، ہمیشہ سیکھتا ہے۔ انویسج کرنا، دیکھیں میرا فیوریٹ انٹرپرینور اسٹیو جابس ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے میں نے زندگی میں اس کا پروڈکٹ یوز کیا بھی نہیں، اور شاید کروں گا بھی نہیں، شاید نہیں کروں گا میں بھی، لیکن اسٹیو جابس، وہ جب ہم ٹیکنالوجی کی تاریخ لکھیں گے تو اس کے ذکر کے بغیر یہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنے کوڈ لکھ سکتا تھا؟ نو، ایک بھی نہیں۔ اچھا، ایک کوڈ اسے لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پاس یہ ویژن تھا کہ فلاں مسئلے کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اور جو اس کے جو کوڈرز دماغ کیا تک تھا، پریکٹیکلی نہیں تھا، پریکٹیکلی نہیں تھا، لیکن اس کے یہ جو پاور تھی، ایک اس کی ایک اس کی چیز بھی بڑی خطرناک ہے جو اسی نے ڈیوائز کی تھی، ریالٹی ڈسٹورشن فیلڈ، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو کنونس کر سکتا تھا کہ آپ یہ چیز بنائیں، یعنی وہ پرابلم دیکھتا تھا، اس کا آئیڈیل جو سلوشن ہے وہ دیکھتا تھا کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو اس کی جو ڈیولپنگ ٹیم تھی ان کو وہ ٹاسک دیتا تھا کہ آپ یہ سارے کام اس طرح سے کریں، تو سلوشن پرابلم کو اکٹھا کر کے وہ بنا دیا کرتا تھا۔ سو ایبسلیوٹلی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اسکل ہونی چاہیے، سب ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ چیزیں کسی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں نہیں آ سکی ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، بالکل نہیں۔ آپ خود ایک ٹرینر ہیں، اور کیا آپ بھی کسی ٹرینر سے متاثر ہیں؟ جی بالکل، زندگی میں نے یہ اللہ نے مجھے بہت یہ عزت بخشی موقع دیا کہ ٹاپ کلاس ٹرینرز اپنی اپنی فیلڈ کے، ان سے میں نے ٹریننگز لی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کس ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے لی موریسن جیسے بندے سے بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے، جسے لوگ بالکل پسند نہیں کرتے اس کی جو، لیکن وہ ظاہر ایک فزیکل آسپیکٹ ہے، وہ اور طرح کا آدمی ہے۔ میں نے باقی جو میری ٹریننگ ہے، فار ایگزامپل جو میری پیٹلز کے حوالے سے ہوگی، جو بڑا ایک بیسک سا ٹیچنگ کا ایک کورس ٹریننگ کا، اس کا میں نے پروفیسر جوناتھن بلیک برانچ سے بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ وہ ایک آئیکونک آدمی ہے اپنے کام کے، بڑا نام ہے، ایبسلیوٹلی بہت بڑا نام ہے، اور جو ان سے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ چلتے پھرتے آپ کو ایسی، یعنی ٹریننگ میں اگین ڈیپینڈنگ کہ کس ڈسپلن میں آپ ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں۔ ٹریننگ۔ اچھا، آج کے دور میں کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں تو 2-3 طرح کی ٹریننگ کی میرے حساب میں بڑی ضرورت ہے ان کی۔ ایک تو انسٹرکشنل اسکل بیسڈ جو ٹریننگ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ قوم اب میرے خیال میں تیار ہو گئی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے کیا نا، جو پہلا گاڑی کا گیئر ہوتا ہے جس میں موٹیویشن، جو آگے میں نے عرض کیا کہ میں تقریر کر کے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، لیکن پھر آپ کو اسکل ہی سیکھنی پڑے گی۔ تو پاکستان میں جو ایک پیشن آیا موٹیویشنز کا، اس میں کچھ بڑے اچھے اسپیکرز بھی آئے، کچھ زیادہ اچھے آئے۔ دیکھیں میرا مسئلہ ہے کہ میں نیگیٹو لفظوں کو تھوڑا سا میں اسٹک ہو جاتا ہوں، تو میں معافی چاہوں گا اگر آپ کے پروگرام کا ٹیمپو اس میں اگر وہ ہو رہا ہے تو، یعنی اس میں ہر طرح کے لوگ آئے،
اور ایک موٹیویشنز کا ایک ماحول بنا, اور اتنا زیادہ بنا کہ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ ہم نے ٹرینر کو ہی موٹیویشن اسپیکر سمجھنا شروع کر دیا, یا یوں کہیں کہ موٹیویشن اسپیکر کو ہی ہم نے ٹرینر سمجھنا, جبکہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایبسلیوٹلی ٹوٹلی. اچھا, پاکستان آرمی میں ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, مین چیز تو وہ ہے, کیا ان کو بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں, دونوں چیزیں ملتی ہیں ان کو, دونوں چیزیں ملتی ہیں, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ میں اپنے فوجی کو موٹیویٹ کر کے, موٹیویشن سے لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا سکتا ہے, جذبات دلائے جا سکتے ہیں, بالکل عمل نہیں کروایا جا سکتا. عمل کرایا جا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے پانی کو ابالا, اب آپ چھوڑ دیں گے تو یا پانی ہر طرف بہہ کے ضائع ہو جائے گا, یا آگ ختم ہوگی, وہ تو ٹھنڈا ہو کے دوبارہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے ساری موٹیویشن. ٹھیک ہو گیا. اس کو رستہ دینا ایک. اب آرمی کی آپ نے مثال دی, آرمی کی مثال کے طور پہ آپ, اگر میں مشتاق یوسفی صاحب کو کوٹ کروں کہ خود مرنے کے لیے انسان کو زیادہ اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کسی کو مرنے پہ آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور ایک معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہوتا ہے. تو جو جرنیل ہوتا ہے, اینڈ آف کوٹ, یہاں پہ یوسفی صاحب کی بات ختم ہوئی, جو جرنیل ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ تو کرتا ہے اپنی فوج کو کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن اس جذبے سے اس کی گولی میں پرسیجن نہیں آ جائے گی, اس کا نشانہ اچھا نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے ٹریننگ ہی چاہیے ہوگی. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کے بعد دوسری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے موٹیویشنل آپ نے لیکچر لے لیا ہے تو آپ کو ٹریننگ مل گئی ہے. نو, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹریننگ بائی نیچر اپنے سے کچھ چیزیں تخلیق ہو سکتی ہیں, آپ حالات سے سیکھتے ہیں, یا کاپی پیسٹ چلتا ہے؟ دیکھیں, کاپی پیسٹ تو بالکل نہیں چلنا چاہیے. کاپی پیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کسی اور کی نظر سے دیکھنا, اور دنیا کو کسی اور کی نظر سے دیکھنا بلائنڈنس کی ایک قسم ہوتی ہے. وہ آپ کی اپنی وہ کہ اس میں اوریجنلٹی نہیں ہوتی. مشاہدہ, تجربہ, اور لوگوں کو دیکھ کے اس کو اپنے حالات پہ اپلائی کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کانسٹنٹلی کرتا رہتا ہے. اور ٹریننگ حاصل کرنا تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کرتا ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, یہ رشتہ دار کا چہرہ ہے, یہ اس کا ہے, وہ اس کا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو ٹریننگ ساتھ ساتھ سٹارٹ اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو ہماری بورن اسکل ہے. سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ انسان جب زیادہ عمر کا شکار ہو جاتا ہے, عمر کا شکار ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ شاید جو اسے کرنا چاہیے وہ جب چیزیں نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ شکار ہی ہو گیا, یعنی کہ اپنی زندگی اس نے وہ برباد کر دی کسی کو کاپی کر کے. جب تک وہ انسان وہ اسکل جو لے کے پیدا ہوا ہے, جب تک وہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے, وہ ہمیشہ آگے بڑھے گا. جب نہیں بڑھے گا اپنی سوچ پہ پہرے لگائے گا. جب سوچ پہ پہرے لگائے گا تو وہ دیکھیں, ہوڈینی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو مرضی دنیا کی جیل ہو میں اسے نکل جاؤں گا. ایک جیل تھی, انہوں نے انوائٹ کر دیا, ہارونی کو کیا, وہ بڑا مشہور جادوگر تھا. اب ہارونی نے اپنا کوٹ اتارا, بیلٹ میں سے اپنے وہ ایک چیز نکالی اور شروع ہو گیا. اسے پورا گھنٹہ لگا رہا, اسے نہیں نکلا, کچھ نہیں ہو سکا. لیکن ہوا کیا, جب وہ تھک کے پسینہ پسینہ بالکل ہو کے دیوار ایسے دروازے پہ گرا تو اس نے نوٹ کیا کہ دروازہ تو لاک ہی نہیں تھا. اب اندازہ کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے دروازے ہیں جو لاک نہیں ہیں, ایکچولی بالکل ایسے وہ نہیں ہیں, وہ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ان میں داخل ہونا ہے. اب یہ ہوڈینی کیوں وہ نہیں نکل پا رہا تھا کہ ہوڈینی کے دماغ میں یہ تھا کہ دروازہ لاکڈ ہے, اصل میں کھلا ہوا تھا. تو ایسے کتنے دروازے ہیں جو ہماری زندگی میں کھلے ہوئے تو ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, لیکن ہم اپنے دماغ میں ان کو لاک کیا ہوا. اچھا, ہم یوتھ کو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹریننگ دیجیے جو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہیں, کہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کل ماں باپ بنیں گے. جی, لیکن جو والدین پہلے سے ہیں, کہ ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے ٹریننگ کی؟ بہت زیادہ ہے, اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم شاید اپنی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹریننگ کا بہاؤ الٹا ہو گیا ہے. آپ 15ویں صدی کو دیکھیں, 16ویں کو دیکھیں, 17ویں کو دیکھیں, ہمیشہ سے یہ ہوا کہ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو ٹرین کیا, اور اگلی نسل جو ہے اس نے اس ٹریننگ میں سے کچھ نئی چیز وہ لے کے آئے اور انہوں نے پھر اگلی نسل کو ٹرین کیا. تو یہ بہاؤ ہمیشہ سے ایسا رہا. اب پچھلے 15-20 سال سے کیا ہوا, ہمارے پاس سوشل میڈیا کا رائز ہوا, گھر میں سب بچوں کو پتہ ہے فیس بک, موبائل فون یا یوز کیسے کرنا ہے, کسے نہیں پتہ,
ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا. باپ کو نہیں پتا. یہ گیپ ہے. یہ گیپ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے بچوں سے سیکھنا. اب بچوں سے وہ سیکھنا، بچے تو اپنی مرضی سے جو انہیں سکھائیں، مرضی ہے ان کی نہ سکھائیں، دیٹس انٹائرلی اپ ٹو دیم. لیکن بچے ذہنی طور پہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ والدین کوپ اپ نہیں کر سکتے اب کہ وہ کس لیول. ٹریننگ دیکھیں، ان کو ٹریننگ اتنی ضرورت ہے. میں اور ہمارے جو پاکستان میں جو میرے ساتھ جو میری ٹیم کام کر رہی ہے، ہم نے تو ایک کورس اسپیسیفکلی ڈیوائز کیا ہے NLP فار پیرنٹنگ. میں نے 2 ہم جب بچوں کو ٹریننگ دیں تو ان کے والدین بھی وہاں پہ ہوں. نہیں، وہ صرف ہوگی ہی وہ والدین کے لیے ہوگی. بیسکلی ہم 2 نئے انیشیٹیوز لے کے آ رہے ہیں. ایک ہے دی انٹلیکچوئل نیشن اور دوسرا ہے لرن ٹو ارن. انٹلیکچوئل نیشن میں ہم صرف جو انٹلیکچوئل جو کورسز ہیں صرف وہی پڑھائیں گے، اور یا تو وہ اتنی کم قیمت میں ہوں گے کہ ہر آدمی افورڈ کر سکے، یا فری میں ہوں گے. یعنی پاکستان میں مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ پاکستان میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا NLP کا کورس کیوں ہو رہا ہے. میں NLP پریکٹیشنر ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ امریکن آپ سستا کریں گے. میں جو بیسک کورس ہیں تو میں مفت کروں گا. ٹھیک. جو کچھ اسپیسیفک فیلڈز ہیں جیسے پیرنٹنگ ہے، اس کے لیے چونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ ہمیں اس کے لیے زیادہ جو اس کو فارمولیٹ کرنا ہے تو وہ چارجبل ہوں گے، لیکن انتہائی ایسے ہوں گے کہ وہ ہم نے اس مارکیٹ کو سامنے رکھ کے بنائے ہیں کہ ان چیزوں میں سے ہم نے پیسہ نہیں کمانا. ٹھیک. یہ بڑی ٹریننگ دینے کا اور ٹریننگ لینے کا بہترین ذریعہ سورس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے آگے پیچھے ٹریننگ بکھری پڑی ہوئی ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں. آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو راستہ نہیں دیتے سڑک پہ تو دوسرے ڈرائیور بھی آپ کو نہیں دیں گے. وہ آپ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ اگر لوگوں کو راستہ دے دیتے ہیں، اپنی گاڑی روک کے دوسروں کو موقع دیتے ہیں وہ گزر جائیں، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. یہ چھوٹا سا یہ اللہ نے یہ روحانیت کا پہلو ہے جو اس نے سڑک پہ بکھیر دیا کہ اس سے سیکھو، ٹریننگ لو اس سے. ٹھیک ہو گیا. لوگوں کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کے وہیں پہ جا کے آپ نے کوئی دنیا کو تیاگ کر کے آپ نے ٹریننگ آگے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی بندہ، ظاہر ہے آپ فزیکلی پورے پاکستان میں تو نہیں گھوم سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے ہر تک پہنچنا. شارٹ کٹ پلیٹ فارم فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، یہ سارا کچھ ٹویٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو خطرناک ہو جاتی ہے. ہم ایج آف انفارمیشن میں رہتے ہیں اور ایج آف مس انفارمیشن میں رہتے ہیں. یوٹیوب پہ ہم ہر چیز نہیں سیکھ سکتے کیونکہ یوٹیوب بذات خود تو کچھ نہیں سکھاتا. جو شخص میں کہتا ہوں آپ اپنی ویڈیو بنائیں، وہاں پہ لگائیں، لوگ وہاں پہ دیکھیں، ٹریننگ حاصل کریں. ایبسلیوٹلی ٹیکنالوجی کو تو ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں، فیس بک پہ کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ بھی ہم نے لٹرلی کس نام سے؟ پہلے ہم نے کیسر احمد راجہ. ٹھیک. تو وہ میرے وہ 2، ایک انگلش کا سیپریٹ ہے، اردو کا سیپریٹ ہے. اردو کا جو وہ کیسر احمد راجہ ہے وہ لٹرلی ابھی ہم نے لانچ کیا ہے. لیکن یہ چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا ابرار کہ ہمیں یہ ایج آف مس انفارمیشن میں ہمیں مس انفارمیشن کا شکار نہیں ہونا. میں آپ کو 2 مثالیں دوں چھوٹی چھوٹی سی. مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ سر محبت کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو 18 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. اب میں حیران رہ گیا کہ بھائی 18 مہینے میں محبت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ محبت کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا، لیکن آپ ان صاحب کا آپ جملہ دیکھیں کہ 18 مہینے میں تو ختم ہو جاتی ہے. میں حیران رہ گیا کہ کس کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھائی کہاں سے آپ نے یہ بات سن لی؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو تھم نیلز ہوتے ہیں وہ کوئی وائرل ہوا تھا کہ محبت 18، پتہ نہیں بات کہاں سے آئی. وہ بات کیا تھی؟ اسپین کی ایک یونیورسٹی ہے جس نے یہ تحقیق کی کہ محبت کا جو میڈ سٹیج ہوتی ہے وہ ٹپکلی اسپیکنگ 18 مہینے سے 4 سال ہوتی ہے. اس کے بعد محبت نارملائز ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اس آدمی نے جو میں مس انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو صاحب میرے پاس آئے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ 18 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے، بھائی میرا رب 2 انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں بناتا، تو محبت کی ایکسپائری ڈیٹ سب کی ایک اس نے رکھی ہوئی ہوگی. یہ مس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ جہاں سے جو چیز پکڑی اس کو وہاں سے اس کو وہ کر دیا. مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کیسر صاحب آپ کب سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ٹرینر پاکستان میں بن گئے ہیں؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن میری کلاس میں کسی نے کھڑے ہو کے مجھے غلط ثابت کر دیا، میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے کامیاب. اب تک شارٹ کوشچن کروں گا، 4 منٹ میرے پاس باقی ہیں. اب تک کتنے لوگوں کو آپ نے ٹرین کیا؟ اوور آل یا صرف پاکستان؟ اوور آل تعداد ہزاروں میں ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کیا ایک ٹرینر جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے؟ ہیز ٹو بی سائیکالوجی. میڈیکلی لینگویج میں ٹرینر کو بیسکلی سائیکالوجسٹ ہی تو کہتے ہیں نا. سائیکالوجی بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی. اس کے
یہ بھی سائیکالوجسٹ جیسا کام ہی تو کرتا ہے نا, وہ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ٹھیک لوگوں کو ٹھیک دیکھیں سائیکالوجی میں تھراپیز ہوتی ہیں, اس میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اس میں CBT ہے, اس میں NLP ہے, سب اسی کی برانچ. تو پھر ایک ڈاکٹر اور ایک ٹرینر میں فرق کیا ہے؟ میڈیکل فیلڈ جو ہے, جو فزیولوجیکل سائڈ ہے, وہ تو ایک اور چیز ہے کہ آپ نے زخم ٹھیک کیا, بخار ٹھیک کیا, سرجن بن گئے, دل کا آپ نے آپریشن کر دیا, وہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں. یہ جو سائیکالوجی کی چیزیں ہیں, چونکہ اس کا تعلق فزیولوجی سے نہیں ہے, تو یہ ایٹ ٹائم زیادہ مشکل ہوتی ہیں, اس لیے کہ زخم تو بہرحال آپ کو نظر آ جاتا ہے, لیکن کسی جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کے بھی سائیکالوجی پہ ایک زخم ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس زخم تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر آپ یا باقی لوگ پاکستان کے اندر اتنے اچھے ٹرینر ہیں, تو آپ یہ عام عوام کو پکڑ کے ٹرین کرتے ہیں, آپ ہمارے ملک کے جو قوم کے رہنما اور لیڈر کہلاتے ہیں, یعنی کہ سیاستدان, ان کو ٹریننگ کیوں نہیں دیتے؟ آئی تھنک وہ بنے بنائے ٹرینڈ ہوتے ہیں. نہیں وہ سیاست سے ہٹ کے ان کو باقی ٹریننگ تو دی جا سکتی ہے نا, کہ ملک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے, عوام سے بات کیسے کرنی ہوتی ہے, جلسے میں تقریر کیسے کرنی چاہیے, کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی تو ٹریننگ چاہیے نا ان کو. دیکھیے اس کا تعلق صرف ہمارے لیڈر سے نہیں ہے, اس کا تعلق بحیثیت قوم ہمیں وہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ہے, میں اس نے ایک ٹرینر کی بات سن رہا تھا, بڑی اچھی بات کر رہے تھے, لیکن وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو آدمی آپ کو ایسی بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی, آپ اچھی باتوں سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, اگر آپ یہ نہ کہیں وہ جھوٹ کہتا ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ وہ غلط بیانی اس نے کی ہے یا اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, تو 10,000 سننے والوں میں سے اگر 100 لوگوں نے بھی اپنی زبان بہتر کر لی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کا صدقہ جاریہ ہے. تو یہی بات لیڈرشپ کی بھی آ جاتی ہے, بات کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا, یہ آپ کے ٹرینرز حضرات ہم کر سکتے ہیں, اس کو یہ امبیڈڈ ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن اس کا کانسیپٹ پاکستان میں بہت کم ہے. آپ کے مطابق پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس طرح کی ٹریننگ چاہیے؟ سب سے پہلے کہ ان کا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو, ہر آدمی کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو ٹریننگ ملے. جو بہتر لوئر بن سکتا ہے وہ اس فیلڈ میں جائے ٹریننگ لے, جو اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ اس میں جائے. خدا کے لیے ایک کام اگر لوگ چھوڑ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو ایک کریز بنا ہوا ہے نا کہ ہر آدمی نے ٹرینر ہی بننا ہے, میں کہتا ہوں بھائی آپ موٹیویشنل اسپیکر بنیں, آپ ٹرینر بنیں, ضرور بنیں, لیکن اس فیلڈ میں بنیں جس میں آپ نے کچھ اچیو کیا ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے موٹیویشن اسپیکر بننا ہے. تو بہت بڑا بلنڈر ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے وہ ٹرینر بنے گا, وہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, اگر اس کو خود ہی نہیں سمجھ تو وہ بن کیسے سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت کم اس پہ کام کیا گیا. میرے تو ایک سیریز ہے لیکچرز کی, اس میں ایک حصہ اسپیسیفکلی اسی چیز پہ کہ اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جاؤں, لیکن بائی آل مینز یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا, فیس بک پہ میرا جو پیج ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا, کیسر احمد راجہ پہ. ویری امپورٹنٹ, زندگی آگے گزارنی ہے تو ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں کب باضابطہ طور پہ جا کے ٹریننگ, موٹیویشنل اسپیچز اور ان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو ٹور میرا ہو گیا ہے جس میں اللہ کا شکر ہے بہت کم وقت میں 2-2.5 ہفتے میں لاہور, کراچی, نواب شاہ, یہ سارے ایریاز ہم نے ایکسپلور کیے. ملتان ابھی دوبارہ میں اسی مہینے میں جا رہا ہوں, اگست میں ہی, تو اس میں بھی پھر ہمارے سیشنز ہیں, کراچی میں ہیں. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ایبسلیوٹلی, جو سوشل میڈیا ہمارا ہے اس پہ کیا لکھیں وہاں پہ؟ کیسر احمد راجہ فیس بک پہ, اور یہی یوٹیوب پہ بھی ہے. آپ کی اپنی پروفائل فوٹو لگی ہے؟ جی میری لگی ہے بالکل. آپ کے بقول کے ہزاروں لوگوں کو آپ نے بھی ٹرین کیا, لیکن اسی طرح سے پاکستان میں بھی ٹرینر ہیں جو لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, لیکن ان ٹریننگ لینے والوں میں سے کوئی سامنے نہیں ہے کہ میں نے ان کی ٹریننگ سے یہ اچیو کر لی. یہ بہت ہی اہم چیز آپ نے ریز کی ہے, اور بہت افسوس کی بات ہے یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں, بلکہ میرے علم میں تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پرومننٹ سٹیج پہ چلا گیا ہو ٹریننگز لے کے. اور اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے 2 انیشیٹیوز شروع کی ہیں پاکستان میں, دی انٹلیکچوئل نیشن اور لرن ٹو ارن. لرن ٹو ارن میں صرف ہماری ٹریننگز ہوں گی وہ جس میں لوگ ارننگ بھی کر سکیں. دیکھیں, یہ کہا جاتا ہے کہ جب غربت انسان کے دروازے پہ آتی ہے تو اصول کھڑکیوں کے راستے باہر چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, سارے راستے بند بھی ہو جاتے ہیں. ہم جتنے مرضی لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیں, جب بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے پاس نہ ہوں تو یہ چیزیں مؤثر نہیں ہوتی. حدیث شریف ہے کہ غربت تو انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. تو ہم یہ لرن ٹو ارن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ٹریننگ صرف شو کے لیے نہیں ہے. ان کورسز میں جو بھی آئے گا
وہ اس ٹریننگ کے اگلے 12 مہینے وہ میجر کرے وہ ارن ضرور کر رہا ہوگا انشاءاللہ روز. اچھا اس کا روزگار بھی چلے گا. اس کا روزگار وہ اس میں سیلز کی ٹریننگز ہیں, اس میں جو ٹرینر پروفیشنل ٹرینر ہے وہ ٹرینر کی میں بات نہیں کر رہا جس کا میں نے کنٹینٹ دیکھا اور لٹرلی اسپیکنگ مجھے افسوس ہوا کہ اس کا کیا تعلق ہے ٹرینر سے. یعنی کہ درخت پہ چڑھ کے چھلانگا آپ نے مار دی, ہاؤ ڈز دیٹ میک یو اے گڈ ٹرینر؟ اٹ ڈزنٹ. تو میں بات کروں گا جب اس ٹریننگ کی کہ جو یو کے کی انٹرنیشنلی سی پی ڈی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور اس لیول کے ہوں گے, وہ سرٹیفکیٹ ان کو سی پی ڈی کا ہی ملے گا. اور ہر انسان جب ٹریننگ ختم کرے گا ہمارے پاس ہے تو وہ ایبل ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کمانا شروع کر دے. آگے اس کی ہمت ہے, وہ کتنے کمانا چاہے. ہم تو ٹریننگ کے بعد ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا وی ووڈ لائک ٹو فالو. دیٹس گڈ. ناظرین آپ نے سنا کہ ٹریننگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کو سامنے بٹھا کے لیکچر دیں, اس کے کئی گھنٹے جو ہیں وہ نہ صرف ایک طرح سے ضائع ہو جائیں. دیکھیں بیسک ضرورت جیسے انہوں نے بتایا کہ جب آپ کے پاس سورس آف انکم ہوگا تو اس کے بعد آپ کوئی انیشیٹو لیں گے, کچھ کر سکیں گے. اور بڑا اچھا جملہ ان کا جس کے اوپر ہم اختتام کریں گے کہ لرن ٹو ارن. یہ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ سیکھیں بھی اور اس سے کچھ حاصل بھی کریں. جب یہ عمل ایک ساتھ شروع ہو جائیں تو میرے خیال سے کسی بھی چیز میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. کیسر راجہ ان کا نام ہے. بہت تھوڑی سی باتیں ان کے ساتھ کی, ان کے پورے لیکچر ہیں یوٹیوب کی صورت میں, وہاں پہ پڑھیں, سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پہ ان کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں. پاکستان میں آ رہے ہیں, یہ پاکستان میں آپ ان کو مل سکتے ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو مل سکتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیں, ہم ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگلی بھی کوئی نشست ہوگی تو اسی بہانے آپ بھی کچھ سیکھیں گے اور میں بھی سیکھوں گا. کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. It's been a pleasure. تھینک یو ویری مچ.